अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम 13वें सुपारे का आगाज़ जो है वो करेंगे। 13वां सुपारा शुरू करने से पहले हम 12वें सुपारे के अहम निकात का जायज़ा ले लेते हैं कि हमने 12वें सुपारे में क्या सीखा। सबसे पहली बात ये कि हमें दुआएं मांगते हुए किस पर यकीन करना चाहिए, अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़ये से हमने क्या सीखा था कि मेहमान नवाज़ी जो है वो ईमान का हिस्सा है। दीन को समझने के लिए दिल के दरवाज़े खोलना ज़रूरी है, यानी जब आपके दिल के दरवाज़े खुलेंगे तभी आपको दीन की समझ आएगी। नेक अमाल के बावजूद अल्लाह की रहमत इंसान को जन्नत में पहुंचा सकती है। अल्लाह की रहमत यानी इंसान को अपने नेक अमाल पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए। अल्लाह की रहमत से ही इंसान जन्नत में जा सकता है। फिर बच्चों को आप नबियों के और सहाबा के किस्से जो हैं वो कहानी की सूरत में सुनाएं। जैसे कि हमने सूरतुल हूद में एक कौम के बाद दूसरी कौम का तज़किरा जो है वो सुना कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम, फिर उसके बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, हज़रत कौम आद का और कौम समूद का। तो हम बच्चों को एक कहानी की सूरत में जो है वो ये किस्से जो हैं वो नबियों के जो है वो सुनाएं, ताकि इनके अंदर भी दीन की समझ पैदा हो। तो दुनिया में इंसान को फॉलो नहीं करना, बल्कि किसको फॉलो करना है, किताब और सुन्नत को, क्योंकि क़यामत में इंसान किसके साथ उठाया जाएगा, जिसके साथ उसकी मोहब्बत है। तो तवक्कुल ईमान का हिस्सा है। जैसे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ मांगी थी, फ़सब्रुल जमील, के सब्र जमील वाला अता कर अल्लाह मुझे। अब हम कुरान की अहमियत के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, ताकि हमें कुरान पढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा रग़बत और शौक़ हो। क्योंकि हमने पिछले सुपारों में पढ़ा था कि कुरान हर इस चीज़ से बेहतर है जो तुम दुनिया में जमा कर रहे हो। और फिर हमने पीछे एक और हदीस पढ़ी थी कि अगर अल्लाह इंसान जो है वो आखिरत को जो है वो फोकस करता है तो फिर अल्लाह ताला उसके सारे काम जो हैं वो समेट देते हैं और उसके काम में बरकत हो जाती है। लेकिन अगर वो दुनिया ही को ही अपनी तवज्जो बना देता है तो उसके काम जो हैं वो बिखर जाते हैं और एक बेबरकती सी पैदा हो जाती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया में अगर इंसान के ऊपर कोई मुसीबत आती है या उसके वक्त में बरकत नहीं होती, तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका अपना तर्ज़ अमल होता है कि हमने अल्लाह ताला जो है वो कुरान को सही मानों में समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो कुरान को हम कुरान और हदीस की रोशनी में जो है वो देखते हैं कि कुरान का सीखना और सिखाना बेहतरीन अमल है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या थी, तुम में से बेहतर वो है जो सीखे और सिखाए। क्योंकि कुरान के पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं, यानी अल्लाह के यहाँ वो क्या होते हैं, वीआईपी होते हैं। उनको अल्लाह ताला एक ऑनर देता है। दुनिया में हम कितना रश्क महसूस करते हैं अगर किसी को हम वीआईपी में जो के स्टेटस में जो है वो देखें। तो कुरान जो अहले कुरान वाले होते हैं, जो पढ़ते और पढ़ाने वाला काम करते हैं, वो अल्लाह ताला के यहाँ एक ख़ास बंदे होते हैं। और कुरान की बदौलत इंसान को एक मतलूबा चीज़ें भी मिल जाती हैं, यानी क़िरात और कुरान से ताल्लुक़ जो है वो अगर इंसान रखेगा तो उसके काम जो हैं वो आसान हो जाएंगे। अब हम 13वें सुपारे का आगाज़ करते हैं। वमा उबरिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम। मैं कुछ अपने नफ्स की बेरात नहीं कर रहा, नफ्स तो बदी पर उकसाता ही है, इल्ला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो। बेशक मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने नफ्स को पाक नहीं कह रहे। यानी कुरान हमें क्या हदायत देता है कि इंसान अपने नफ्स को पाक ना समझे। जो जितना ज़्यादा रब के करीब होता है वो इतना ही अल्लाह से डरता है। तो यूसुफ़
علیہ السلام کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو برالذمہ قرار نہیں دیتے، یعنی انسان اپنے نفس کی شرارت سے صرف اس صورت میں بچ سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، کیونکہ اس آیت میں کیا آ رہا ہے، الا ما رحم ربی، کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو۔ اور یہاں پہ نفس کا لفظ ہے تو ہم نفس کے بارے میں جو ہے وہ جان لیتے ہیں کہ نفس کیا چیز ہے۔ نفس کی 3 اقسام ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ جو ہے وہ انسان کو برائی پر جو ہے وہ اکساتا ہے، اور نفس لوامہ جو ہے وہ انسان کو ملامت کرتا ہے، اور نفس مطمئنہ جو ہے وہ انسان کو خیر اور نیکی کے کاموں میں کی طرف جانے کی رغبت دلاتا ہے۔ اور مرتے وقت بھی نفس مطمئنہ کو فرشتے جو ہیں وہ تسلی دیتے ہیں، یعنی انسان کو اپنی زندگی میں کس نفس کی کوشش کرنی چاہیے، نفس مطمئنہ کی، جیسے کہ سورۃ الفجر میں بھی آتا ہے، یا ایھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، کہ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ کے لیے اس دنیا میں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں، آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں، یعنی زمین کے خزانوں کا مالک جو ہے وہ قرار دے مجھے، جس کو میں بہتر طور پر کر سکتا ہوں۔ یعنی اگر انسان کے پاس اسکل ہو تو وہ یہ کام جو ہے وہ دوسروں کے لیے جو وہ کر سکتا ہے، یعنی اپنی خوبیاں تو بیان کرنا ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ استغفار جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے اور نیکیوں میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ تو عزیز مصر کا عہدہ جو ہے وہ ان کو مل گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت کچھ ان کے کنٹرول میں جو ہے وہ آ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی صبر کیا تھا، برائی میں بھی صبر کیا تھا، پھر کنویں میں بھی صبر کیا تھا۔ جتنی مشقت ہوتی ہے اتنی مقدار میں مدد آپ کے پاس جو ہے وہ آئے گی، یعنی صبر کرنے کی وجہ سے آزمائش جو ہے وہ کیا کرتی ہے، ٹل جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا آ جاتا ہے، اچھے دن آ جاتے ہیں۔ جیسے کہ اب آپ کو سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا، اس میں جہاں چاہے وہ اپنی جگہ بنائے، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہیں۔ یعنی آخرت کی بات ہے کہ جو ایمان لائے اور خدا ترسی کے کام کرتے رہیں، یعنی دنیا کے اجر کے علاوہ آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ یعنی ان کے بھائی یوسف کے پاس آئے مگر پہچانا نہیں، اپنے بھائی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، اور اس پر بھی انہوں نے صبر کیا اور کہا کہ سگے بھائی کو ساتھ لانا، اگر تم اسے نہ لائے تو غلہ نہیں ملے گا۔ جب آپ کو کسی چیز کے ضائع ہونے کا ڈر ہو تو اللہ خیر الحافظین کہیں، دوستی کی وجہ سے زیادہ غلہ جو ہے وہ لائیں گے۔ جب ہم کسی بندے سے کوئی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے وعدے سے پھرنا نہیں چاہیے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک دروازے سے نہیں جانا، کہ نظر بد سے بچنے کی دلیل ہے، کیونکہ نظر لگنا جو ہے وہ کیا ہے، وہ برحق ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ نظر بد انسان کو ایسے کر دیتی ہے جیسے اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دے، یعنی آدمی کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، کیونکہ نظر بد موت کا بھی باعث بنتی ہے۔ یہ 3 طرح کی، یہ بالکل ایسے ہوتی ہے جیسے
ایک تیر ہے، یعنی یہ تیر کی طرح انسان کو لگ جاتی ہے، اور اکثریت کی موت جو یہ دنیا کی ایک حقیقت ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ نظر بد سے ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرتے رہنا چاہیے؟ دعائیں کرتے رہیں، صبح شام کے اذکار کرتے رہیں، ماؤستین کا اہتمام کریں، اور صبح شام کے اذکار میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو صبح کی دعائیں ہیں وہ سورج نکلنے سے پہلے پڑھیں، اور جو شام کی دعائیں ہیں وہ سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھیں، یعنی عصر سے مغرب کے ٹائم۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اسباب کے ساتھ اللہ پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ یعنی اس واقعے سے ہمارے اپنی زندگی میں بھی سبق ملتا ہے کہ ان کو جس چیز سے ڈر تھا وہی ہوا۔ یعنی انسان کو جو ہے وہ اپنے خیالات جو ہیں وہ پازیٹیو رکھنے چاہیے، اور بہادر اور مضبوط رہنا چاہیے، یعنی مشکل سے گزر کر ہی انسان سبق سیکھتا ہے۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، حالات توکل کے خلاف ہوں تو اس میں بھی خیر ہے، یعنی خیر اور شر کو اپنے حساب سے بنا رکھا ہے اللہ نے، تو مومن کو ہر حال میں خیر ہی ہوتی ہے، یعنی ہر حال میں وہ اللہ کی رضا میں راضی رہے انسان، کیونکہ اگر اس پر برا وقت آیا ہے تو اس میں بھی ہو سکتا ہے اللہ کی خیر ہو، اور یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا اتنا کھٹن وقت تھا، اس کے بعد اب ان کو اچھے دن دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو اس کو معاف کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو۔ تو دکھی اور مایوسی سے انسان کا دل جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بوجھ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان جب دکھ میں مبتلا ہوتا ہے تو ایک اپنے دل میں بوجھ محسوس کرتا ہے، اور اس کی انزائٹی بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو معاف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک اصلاحی عمل ہے، یعنی اگر آپ اپنے دماغ سے منفی سوچیں جو ہیں وہ نکال دیں، جیسے غصہ ہے، نفرت ہے، اور اس کی جگہ آپ ہمدردی، محبت کے جذبات جو ہیں وہ پیدا کریں، تو ایک انسان مستقل طور پر خوبصورت ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی اپنی زندگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اچھی سوچ جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ ہونی چاہیے، ہمیشہ پازیٹیو سوچیں۔ دنیا میں کچھ نہیں تو سو وٹ کچھ نہیں ہوتا، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں ایک مچھر کے پر کی بھی حقیقت نہیں ہے اس کی، تو پھر دنیا میں انسان کو یہ چیز کیوں پریشان کرتی ہے؟ یعنی اگر مال اور اولاد کی وجہ سے اس کو کوئی بھی پریشانی آئے تو انسان کیا کرے؟ اپنے فوکس پر جمع رہے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بھی اس کی دنیا میں کی زندگی میں آتی ہے اس کو اگنور کرتا رہے، اور آخرت کی فکر میں لگ جائے، تو یہاں کے غم تو دور ہو جائیں گے اور کم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کے غم تو کبھی نہ ختم ہونے والے ہیں۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو تھکاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے غم جو ہے وہ اس کے دور کر دیتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا کہ بھائی کے بیگ میں وہ پیالہ رکھ دیا تھا، اور بادشاہ کا پانی کا پیالہ جو ہے وہ جب چوری ہو گیا تو یہ بھائی جو ہیں وہ فساد کرنے نہیں آئے تھے، یعنی ان کے بھائیوں نے کہا کہ جس کے سامان میں سے یہ گمشدہ چیز ملے گی وہ ہمارے پاس رہے گا۔ یہ طریقہ اللہ کی طرف سے تھا، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، تو تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ دنیا میں جتنے بھی علم ہیں ان میں سب سے بڑا علم جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ کبھی یہ مت سوچیں کہ میرے پاس جو ہے وہ ہر چیز کا جو ہے وہ علم موجود ہے، کیونکہ یہاں پہ کیا کہا گیا کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا جو ہے وہ ہوتا ہے، یعنی اللہ ہی محبت کرتا ہے انسان سے، وہی فہم دیتا ہے انسان کو۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ سال ہر سال گزر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نے بھی کیا کہا کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، اور الزام جو ہے وہ لگا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر بھی ان کو جو ہے وہ معاف کر دیا، یعنی اس الزام تراشی کو انہوں نے اپنے دل میں رکھا لیکن ظاہر نہ کیا، تو یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے، کیونکہ اگر انسان منہ پھٹ ہو جائے اور بولنا شروع کر دے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ فساد پھیلتا ہے۔ اب پوری دنیا میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ فیس بک کا استعمال کرتا ہے اور اپنی ہر چیز اس میں ڈال کے شیئر کرتا رہتا ہے، تو انسان کو جو ہے وہ اپنی نعمت جو ہے وہ کیا کہا گیا حدیث میں کہ ظاہر نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ وہ خود ظاہر نہ ہو جائے۔
تو علم اور تجربے میں اضافہ تو نہیں ہوا جس کا یہ حاصل ہوا، بلکہ وہ کیا ہوا، حسرت کا شکار ہو گیا انسان۔ تو نعمتوں کو بلا ضرورت لوگوں کے سامنے آپ کیا کریں، نہ رکھیں۔ دشمنوں کی تعداد میں کیا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، حسد میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس واقعے سے جو ہے یہ طرز عمل بھی سیکھنا چاہیے اور حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کا باپ جو ہے وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، آپ ہمیں لے لیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا۔ تو محسن کا احسان چھپا نہیں رہتا۔ یوسف معاذ اللہ صرف اس کو پکڑیں گے جس کے پاس پیالہ تھا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا، یعنی اپنے بیٹوں کی بات کا۔ تو وہ صبر جمیل مانگا، تو وہ ہوتا ہے جس میں کوئی شکوہ و شکایت نہیں ہوتی۔ صبر جمیل، مصیبت میں آنسو بہانا تو جائز ہے اور غم میں انسان ہلاک بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ آہ و زاری اور چیخو پکار نہیں کرتا۔ جیسے نماز میں بھی رونا کوئی حرج نہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعے سے ہمیں بہت چھوٹے چھوٹے پوائنٹ جو ہیں وہ سیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا، مایوسی کفر ہے، یعنی یوسف نے پوچھا تم نے اپنے بھائیوں سے کیا سلوک کیا، تم نے دشمن کے سامنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بات جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو لوگ ایسی باتیں کریں تو اس کو نہ سمجھے، یعنی بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے کہ یوسف کے بھائیوں نے کی کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، الزام تراشی کی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا کہ اپنے بھائی کو جو ہے وہ تلاش کرو، مایوسی کفر ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور تقویٰ اور صبر کامیابی کی کنجی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا خوبی تھی، ایک تقویٰ تھا، اللہ کا ڈر، اور دوسرا صبر، اور اس کے بعد کیا آتا ہے، احسان کی صورت آتی ہے۔ تو اللہ نے آپ علیہ السلام کو کیا فضیلت بخشی۔ پھر آپ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جو ہے وہ معاف کر دیا۔ اسی طرح یہ سبب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی مکہ والوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، ان کو معاف کر دیا، جنہوں نے اتنے زیادہ ظلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالے تھے۔ تو درگزر کرنے سے کیا ہوتا ہے، انسان کی عزت بڑھتی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے قمیض دی اور کہا کہ میرے باپ کو دے دینا۔ حضرت یوسف نے خوشبو محسوس کی بیٹے کی۔ یہ سب کیا تھا، یہ سب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، یہ غیب کا علم ہے، یعنی سامنے چیز پڑی نظر نہ آئے۔ تو جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، تو یہ سب اللہ کے اذن سے ہوا، یعنی خوشخبری لانے والا جو ہے وہ آیا تو فوراً بینائی آ گئی۔ تو سحری کے وقت استغفار کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، رب سے معافی مانگیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو تخت پر بٹھایا اور بھائیوں نے سجدہ کیا۔ یہ اس زمانے میں حلال تھا۔ یہ تھی خواب کی تعبیر جو سال ہر سال کے بعد پوری ہوئی، اور شیطان اور نفس کو بلیم کرتا ہے انسان، تو بھائیوں کو جو ہے وہ نہیں بلیم کیا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے شیطان کو اور نفس کو بلیم کیا، اپنے بھائیوں کو انہوں نے کچھ نہیں کہا، اور کیا کہا کہ میرا سرپرست کون ہے، میرا رب ہے، اور میرا خاتمہ کس پر کر، اسلام پر کر، اور نیک لوگوں میں مجھے شمار کر۔ یہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے، ہمیں بھی یہ دعا اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپنانی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلام جیسی خوبیاں پیدا فرمائے، اور ہمارا اختتام جو ہے وہ اچھا ہو۔ یعنی یہ سب کیا ہے، یہ ایک نصیحت تھی، یعنی آسمان اور زمین کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائی۔ تو ایک دن کیا ہوگا، قیامت کی گھڑی آ جائے گی اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو رسول تھے سب کیا تھے، مرد ہی تھے، اور انہی کی بستیوں میں رہنے والے تھے، اور اللہ سے ڈرتے رہے، آخرت کا گھر بہتر ہے۔ اور قرآن جو ہے وہ پہلی کتابوں کی کیا کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے۔
یعنی یہ سورۃ یوسف کا اختتام ہوا کہ اگلے لوگوں کے لیے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے، یعنی یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے اس میں جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے عبرت ہے، اور یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی تھی انہی کی تصدیق کرتی ہے، یعنی تورات، انجیل، زبور، یہ کتاب اس پہلی والی آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے یہ کیا ہے؟ ہدایت اور رحمت ہے۔ اب سورۃ الرعد کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی ہی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے۔ یعنی سورج اور چاند اور تارے سب کس نے بنائے؟ رب نے بنائے۔ یعنی اس میں کائنات کی نشانیوں کا بھی ذکر ہے کہ یہ نمایاں نشانیاں ہیں، دن اور رات کو بنائے، پھر اس نے کھجور اور باغ بنائے، تو یہ فرق کون رکھتا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ یعنی آ رہا ہے کہ وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے، اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے، اور وہی دن پر رات تاریک کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں اور جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں، انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ اکھڑے ہیں اور کچھ دوہرے، سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ تو ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کائنات کی نشانیاں دکھانے کے بعد انسان کا طرز عمل بتایا گیا کہ انسان کیا کہتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے لوگ اس روش پر چلے اور ان پر اللہ کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ یعنی برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں بلائی سے پہلے، یعنی انسان عاجلہ ہے اور وہ اپنے لیے بھلائی مانگنے کے بجائے برائی مانگتا ہے۔ یعنی کبھی بھی اپنے منہ سے یہ الفاظ مت نکالیں کہ اللہ اس بچے کو اٹھا لے، یا پھر مجھے کچھ کر دے، میں چلے جاؤں دنیا سے، یا کوئی بھی ایسی بات۔ انسان کو ہمیشہ خیر کے کلمے جو ہیں وہ اپنی زبان سے نکالنے چاہیے، اور امید اور خوف کا اعتدال جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے غیب اور حاضر اور دن اور رات کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آگے اور پیچھے یعنی دونوں چیزوں کا بیان اس صورت میں ہے کہ ہر شخص کے آگے اور پیچھے کون ہے؟ فرشتے ہوتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے ارد گرد جنات بھی ہوتے ہیں لاکھوں کروڑوں، اب ہمیں نہیں پتہ کہ کتنی تعداد میں ہوتے ہیں، تو انسان بھی ہوتے ہیں جو ہمیں نظر بد کا یا حسد کا شکار کر سکتے ہیں، یا ہمارے دشمن ہو سکتے ہیں، یا کیڑے مکوڑے ہمیں کاٹ سکتے ہیں، لیکن ان سب کی طرف سے اللہ کی طرف سے حفاظت آ رہی ہوتی ہے، یعنی فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے تمہاری حفاظت نہ کی ہوتی تو جن اچک کر تمہاری چیزیں لے جاتے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ ہی ہماری اس دنیا کی زندگی میں حفاظت کر رہا ہے، اگر نہ کی ہوتی تو جن اچک کر کوئی چیز لے جاتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آس پاس کتنی خوفناک چیزیں ہیں جو ہمارا تعاقب جو ہے وہ کر رہی ہے، لیکن ہم کس کے اذن سے بچے ہوئے ہیں؟ اللہ کے اذن سے۔ تو خوف اور طمع بجلی کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ بادلوں کا جو ہے وہ گرجنا کیا ہے، کہ جب بادل گرجتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی پاکی کیا بیان کرتے ہیں، اور الرعد جو ہے وہ ایک فرشتے کا بھی نام ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے اور بجلی بھیجتا ہے۔ تو پانی
منہ تک پہنچ سکنا جو ہے وہ کافروں کی پکار جو ہے وہ اس کا تذکرہ ہے کہ وہ گم ہو جاتی ہے۔ وہ یعنی اگر کافر جو ہے وہ پکاریں گے بھی تو وہ ایسے ہے جیسے پانی کے آگے ہاتھ پھیلانا، یعنی سمندر کے پاس انسان کھڑا ہوا ہے اور پانی کے لیے اس نے ہاتھ پھیلایا ہے، لیکن وہ تب تک نہیں آئے گا جب تک کہ وہ خود جھک کر نہیں پیے گا۔ تو یہ کیا ہے، اس کی مثال کیوں دی کہ غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے کی مثال دی۔ اسی طرح سے صبح شام جو سائے انسان کے جو ہے وہ بھی سجدہ کر رہے ہیں، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے یا نہ کرے، لیکن انسان کے سائے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ اللہ۔ اور اندھیرے اور روشنی اور جو ہے جس طرح برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے جو دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والے ہیں وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھنے اور نہ دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ جو حق کو دیکھتے ہیں اور دوسرے لوگ جو باطل کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے آسمان سے جو ہے وہ پانی اتارا، تو اس کی مثال کیا کی؟ وہی اتاری اللہ تعالیٰ نے، یعنی قرآن جو ہے وہ دل میں اترا ہے۔ تو علم روح کے لیے ضروری ہے۔ حیر والے پانی کو اپنے اندر جذب کر لے۔ خالص فائدہ مند ہوتا ہے جو انسان حیر والے پانی کو اپنے اندر جذب کر لے اور جاگ ختم ہو جائے۔ پھر اس کے بعد یہ قرآن جو ہے وہ اپنے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، وہ حق ہے۔ پھر عہد الست کی طرف اشارہ ہے، جس کا پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جو قیامت تک دنیا میں آنی تھی ان سے وعدہ لیا تھا اپنے رب ہونے کا۔ تو اب انسان جو ہے وہ انسان کے ذہن میں یہ چیز لاشعور کی کیفیت میں چلے گئی ہے، لیکن قیامت میں اس کو یہ سب باتیں یاد آ جائیں گی۔ پھر رشتے میں احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ صلہ رحمی میں جتنا خرچ کرے گا انسان تو اس کے مال میں اضافہ ہوگا، یعنی آپ اپنی فیملی میں ضرورت مند کا خیال رکھیں۔ آج کل عید کا سیزن ہے تو عیدی بھجوا دیں، تعلق جوڑیں، اور دنیا میں فائدہ تو کیا ہوگا؟ مال میں اضافہ ہوگا، عمر میں اضافہ ہوگا، آسان حساب ہوگا۔ پھر اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ برائی کرے تو آپ اس کا جواب بھلائی سے دیں، اور حسن سلوک ان سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اگر حسن سلوک کا رویہ اختیار کرے تو انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ طرز عمل بہت خوبصورت ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ کسی کو دیکھ کر مسکرائیں، تو جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کہ چادر جو ہے وہ کسی بندے نے کھینچ لی، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر غصہ کرتے، آپ اس کے بدلے میں جو ہے وہ مسکرائے، تو اس کو غنیمت میں جو ہے وہ چادر دے دیا گیا۔ یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان کے ساتھ جب بھی کوئی برا کرے تو انسان اس کے ساتھ اچھا کرے، اور صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے، اور دنیا کا فائدہ جو ہے وہ ایک حقیر سا فائدہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نشانی آئی اس کی طرف کا ذکر ہے، اور دل جو ہے وہ انسان کا اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ مطمئن ہو جانا چاہیے، یعنی ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ کیا ہمارا دل مطمئن ہے، کیا ہم ذکر کرنے والوں میں شامل ہیں کہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال کس سے دی ہے؟ زندہ اور مردہ سے، یعنی جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ انسان ہے اور جو نہیں ذکر کرتا وہ مردہ انسان ہے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، اس کا ذکر ہے۔ پھر رحمان کا جو انکار کر رہے ہیں، تو اگر انسان پر جو ہے وہ پہاڑ بھی چلا دیے جائیں تو یعنی ان کے اوپر بڑی بڑی نشانیاں بھی آ جائیں تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مذاق کرتے ہیں تو پہلی قوموں کے رسولوں پر بھی مذاق کیا گیا، یعنی ہر قوم کا ایک یہی طرز عمل رہا، اور آج کے دور میں بھی لوگ جو ہیں وہ جو دین والے ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے بنائی ہے، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ اور قرآن اللہ تعالیٰ نے عربی میں اتارا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو بیوی بچے کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی یہاں پر آتا ہے کہ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ ام الکتاب اسی کے پاس ہے۔
یعنی تقدیر جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر کریں کہ وہ زمین کو جو ہے وہ گھٹا رہے ہیں، یعنی زمین جو ہے وہ سکڑ رہی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں اور اہل کفر کم ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ سائنس بھی اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ زمین سکڑ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آخرت کا گھر کس کے لیے ہے؟ پھر کیونکہ آنکھیں بند ہوتے ہی حقیقت انسان کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گی۔ یعنی یہاں پہ سورۃ الابراہیم کا آغاز جو ہے وہ اب شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الابراہیم جو ہے وہ مکی ہے۔ الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ ان کے رب کی توفیق سے، اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمان کی ساری موجودات کا مالک ہے۔ وہ اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ یعنی خود دنیا سے محبت جو کرتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہو یہ راستہ جو ہے وہ ان کی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جائے۔ پھر ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا تو اس نے اپنی ہی قوم کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ پھر اللہ جس سے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالادست اور حکیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی رسول بھیجا تو وہ اسی ہی قوم کی زبان میں اس نے جو ہے وہ پیغام دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو بھیجا تو وہ صبر اور شکر کرنے والے کے لیے بھی جو ہے وہ نصیحت ہے، یعنی شکر کرتے ہیں کہ نعمت دینے والے کے ساتھ عاجزی اور انکساری کا اعتراف کرتے ہیں۔ مومن تکلیف میں بھی شکر ادا کرتا ہے اور نعمت دینے والے کو پہچانتا ہے۔ شکر جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ اپنی نعمت کا اعتراف کریں، عاجزی کریں اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی اطاعت میں جو ہے وہ خرچ کریں۔ اب یہ سورت یعنی 13واں سپارہ کا جو ہے وہ اختتام ہو گیا ہے۔ اس کے آخری پیراگراف کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھ کے سورت کا یعنی 13ویں سپارے کا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، یعنی قرآن، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے۔ یعنی قرآن کا مقصد کیا ہے کہ وہ ہمیں خبردار کرتا ہے اور وہ جان لے کہ حقیقت میں اللہ بس ایک ہی ہے، جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائے۔ یعنی اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان اگر عقل رکھے تو وہ ضرور اس قرآن کو پڑھ کر ہوش میں آ جائے گا اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت یوسف کے واقعے سے ہم اپنی زندگی میں بھی اس طرز عمل کو جو ہے وہ اپنائیں جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنائے تھے، اور ان کو بھی اپنی زندگی میں جو ہے وہ لے کر آئے تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی خوبصورت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔